वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। आज हम बात कर रहे हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदनी दौर के आगाज़ की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके तशरीफ़ ले गए हैं तो किन चैलेंजेस का सामना था, किन मसाइल से आपने डील किया और किस तरह से उन मसाइल को डील किया। जो पहले हिस्सा है उसमें हमने बात की कि आपने पहुँचते ही वहाँ पर एक तो मुआख़ात के एक दूसरे के दरमियान भाईचारा, एहसास, हमदर्दी, मुरव्वत, ईसार, कुर्बानी जो है उसका एक अमली जो है सबूत और मुआशरा जो है वो पैदा किया। फिर दूसरा, आपने एक बिज़नेस सेंटर जो है उसको फौरी तौर पे कायम किया। और तीसरा, आपने जो एक पीस पैक्ट है मीसाक मदीना कि आपने इर्द गिर्द जो यहूदी मौजूद थे, जो कबाइल मौजूद थे, उन सब के साथ एक बड़ा एक जिसे कहते हैं बड़ा मुस्तहकम सा एक जो है मुआहिदा किया है, उसके ऊपर रोशनी डाली। और यहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एज़ लीडर, एज जिसे कहना चाहिए पर्सन, अ लीडर जो कि फिर डील कर रहा है एक नेशन टू नेशन, कबाइल टू कबाइल मामलात के ऊपर, वो एक एलिमेंट जो है वो सामने आता है खुल के। जी देखिए, असल में ये जो मदनी दौर है उसके अंदर बहुत ही ममय्यज़ और मुमताज़ जो वाक़यात हैं उनमें से एक अहम जिसकी तरफ आपने निशानदही की, ये एक असल में सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। और इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट को जो बहुत ही पिछली सदी के बड़े सीरत निगार डॉक्टर हमीदुल्लाह की तहकीक के मुताबिक तो ये गोया पहला एक किसी रियासत का दस्तूर है जो तहरीरी शक्ल में इसको सब्त किया गया। तो गोया वो दस्तूर अमल भी है। ऐसी सोसाइटी जिसके अंदर मुख्तलिफुल ख़याल, मुख्तलिफुल मज़ाहिब और जैसे आपने कहा कि कबायली मिजाज के लोग और कबायली ज़िंदगी गुजारने वाले लोग, उनको किस हिकमत के साथ, किस खूबसूरती के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैनेज किया और उनके रजामंदी से किया। और उसके जो उससे जो बात उभर कर सामने आई जिसकी तरफ आपने अभी इशारा किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक यानी कानून साज के तौर पर, एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर और एक आखिरी अथॉरिटी के तौर पर, ये सब कुछ इस मीसाक मदीना की वजह से ही खुलकर सामने आता है। और फिर आज जो हम इंटरेक्शंस की बात कर रहे होते हैं, आज हम जब मकालमे की बात कर रहे होते हैं, आज हम मामलात को बातचीत के ज़रिए से तय करने की बात कर रहे होते हैं, डिप्लोमेसी की बात कर रहे होते हैं। फिर डिप्लोमेसी में इस बात का ख्याल रखना कि जो नॉर्म्स क्या हैं उस दौर के, उस खित्ते के, वहाँ के रसूम व रिवाज क्या हैं जिसके अंदर से वो रास्ता निकालना होता है, और ये जो निगोसिएशंस कैसे होती हैं और वो किस तरह से नतीजे पर, ये सारे असबाक हमें मीसाक मदीना में नज़र आते हैं। अब आप देख लीजिए कि एक तरफ यानी ये सूरत हाल बनी कि आपको अपना जो वतन है उसको खैराबाद कहना पड़ा इस्लाम के सरबुलंदी के लिए। गोया वो तो एक दुश्मन ऑलरेडी मौजूद हैं और उनकी जो हम मशरब लोग, हम मजहब लोग जो कि मुशरिकीन हैं, वो भी यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। फिर मुसलमानों के दौरान जिसको मवाक़ात के साथ आपने उसकी बुनियाद गोया एक बहुत मुस्तहकम कर दी, जो मुसलमान हैं उस मुसलमानों में भी फिर ये जो जैसे आज भी हमें बहुत सी जगहों पर ये एथनिक डिवाइड, ट्राइबल डिवाइड नज़र आ रही होती है, ज़बान और कल्चर की डिवाइड नज़र आ रही होती है, उसको कैसे हल किया जाना चाहिए। वो अगर हम देखें मीसाक मदीना को तो उसमें एक तो ये कि जो वहाँ पर औस और खजरज हैं जिसकी मेजॉरिटी जो है वो अब मुसलमान हो चुके हैं, उनके आपस के मामलात क्या होंगे। फिर इसके अलावा जो यहूद वहाँ पर गिरदोनवा में आबाद हैं उनके साथ डील कैसे किया जाएगा। और फिर इसके अलावा जो आपको अपनी जो पेरिफेरी है उसको भी मजबूत करना होता है। गोया वो एक बफर जोन होता है किसी दूसरी रियासत या दूसरे जो आपके दुश्मन है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मुआहिदा किया उसकी ये शिक थी कि अगर हमलावर होंगे कुरैश या कबाइल तो यहूद जो हैं वो मिलकर मुसलमानों का साथ देंगे और मिलकर लड़ेंगे और उसमें उनको सपोर्ट नहीं करेंगे। और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इसलिए है क्योंकि आगे आने वाली बहुत सारी जंगों की बुनियाद ये बदअहदी बनेगी फिर जो कि यहूद के कबाइल की है। लेकिन आपकी तरफ से जो कहते हैं कि मुसलमान जो हैं वो जंग के ज़ोर पर आए हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से पहला जो पैगाम गया है वो अमन का है, वो सुलह का है। आपने पीस पैक्ट जो है वो ऑफ़र किया
اور آپ نے ایک کمبائن جو ہے ایک سوسائٹی کے اس میں لیو اینڈ لیٹ لیو کا جو ایک کانسیپٹ ہے اس کو آپ نے وہاں پہ پیش کیا اور اس کے ساتھ چلنے کی کوشش کی انٹل کہ اللہ کی طرف سے مختلف سازشوں کے بعد یہ وعید آ جاتی ہے کہ اب یہ کوئی عہد نہیں رہ گیا، جب وہ نہیں اپنی بات پہ قائم رہتے تو آپ بھی نہ رہیے اور اب ان سے جنگ کیجیے، اینڈ دین اس کے بعد جو ہے وہ جنگیں شروع ہوتی ہیں۔ تو یہ بتائیے گا سر کہ یہ جو ایک امن کی جو ایک بنیادی امن کا پیغمبر کہ ایک جو سلامتی کا، پیس کا، ایک ایسی شخصیت جیسے ہم نے خود ذکر کیا کہ انہوں نے ساری زندگی ہتھیار نہیں اٹھایا ہے یہاں تک، اور امن کے لیے اور انسانیت کے لیے اور لوگوں کی رفاع عامہ کے لیے کوشاں رہے ہیں، اس کو اس دور میں یہ اس آغاز میں آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے سب سے اہم بات تو یہ نا کہ یہ چونکہ آنے والے سارے زمانوں کے لیے مثال بننی تھی، تو یہ جو ہمارے ہاں انکلوسیو سوسائٹی کا تصور ہے، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا جو تصور ہے اور وہ جیسا ہے اسی طرح سے اسے ایکوموڈیٹ کرنے کی بات ہے، یہ اس سب میں ہمیں میثاق مدینہ میں یہ نظر آ رہا ہے۔ اب یہ تو جیسے آپ نے کہا کہ اسلام کا تو مطلب ہی امن ہے، ہاں جی، اور اسلام کے علمبردار اور اولین داعی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو امن ہی کو پریفر کرنے والے ہیں، رحمت للعالمین ہیں، تو ان کی رحمت تو بے پایاں ہے، جیسے اللہ رب العالمین ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین، تو اس میں بھی رحمت کا پہلو بھی نظر آ رہا ہے، اس میں ایکوموڈیشن کا بھی نظر آ رہا ہے، اس میں یہ کہ آپ نے اپنے ہم مذہب سے کیسے ڈیل کرنا ہے اور دوسرے مذہب والے سے کیسے ڈیل کرنا ہے، ان لوگوں سے کیسے ڈیل کرنا ہے جو یعنی پیگن ہیں، جو کسی دین کو مان ہی نہیں رہے ہیں، ان سے کیسے ڈیل کرنا ہے، تو یہ سب کچھ ہمیں اس میں نظر آتا ہے۔ اور دو باتیں، ایک کی طرف آپ نے رہنمائی کی، یہ اس کے اندر ایک اہم شک یہ تھی کہ کلیکٹیو رسپانسبلٹی کا تصور اصل میں قبائلی زندگی کی بنیاد ہی کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہوتی ہے نا۔ آج بھی جہاں پر ٹرائبل سوسائٹیز ہیں ان کے ہاں یہ تصور موجود ہے کہ کلیکٹیو رسپانسبلٹی یعنی سب کی ذمہ داری، جی، مشترکہ ذمہ داری جسے کہا جاتا ہے، تو اس میں دو چیزوں کو آپ نے مینٹین کیا۔ وہ جو ویژن ہے نا ایز اے ہیڈ آف دا اسٹیٹ کا، ایک ایسے کہ لوگوں کو کیسے آپ نے جوڑ کے رکھنا ہے، اس کا دو ہی مسائل ہوتے ہیں نا، ایک یہ کہ داخلی امن اور بیرونی دفاع۔ آج بھی آپ دیکھ لیجئے کسی بھی ریاست کے اندر یہ دو چیزیں سب سے امپورٹنٹ ہیں، جی، اور کسی ریاست کو ریاست تبھی مانا جاتا ہے جہاں جب کہ ودن اس کے اندر امن ہو اور کوئی اس کے امن کو ڈسٹرب نہ کر سکے باہر سے۔ اور آج بھی آپ دیکھ لیں کہ دنیا کے کسی بھی ملک کی ریاست میں آپ پورٹ فولیوز دیکھ لیں تو ڈیفنس اور انٹیریئر یہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں، اور یہ سب پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ دو چیزیں موجود نہ ہو، یعنی اگر داخلی امن نہیں ہوگا جی، اور دشمن سے دفاع دونوں کے لیے آپ نے اس معاہدے میں اس کلیکٹیو رسپانسبلٹی کے اصول کو ایکٹیویٹ کرتے ہوئے یہ کہا کہ جو لوگ ظاہر الگ الگ جگہ پر آباد تھے نا، اوس کا اپنا محلہ تھا، اپنی ان کی آبادی تھی، خزرج کی اپنی تھی، یہود اس کے ارد گرد آباد تھے، اس کے علاوہ جو قبائل تھے وہ بھی پیریفری میں آباد تھے۔ یہ معاہدے میں سب سے اہم بات یہ تھی کہ جس کا جو علاقہ ہے وہاں پر امن کا ذمہ دار وہ ہے، ٹھیک ہے، ایسا نہیں کہ کوئی دوسرا جا کر اس امن کو مینٹین کرے گا۔ آج بھی یہ کتنا امپورٹنٹ ہے ہمارے ہاں، جہاں جہاں مسائل ہیں ہمارے اپنے ملک میں اور ریجن میں اور پھر پوری دنیا کے اندر، کہ جو جس جگہ پر رہ رہا ہے اس کو وہاں پر امن قائم کرنا آسان ہے۔ اب دیکھیں فیڈریشن کا جو ایک کانسیپٹ ہے کہ ایک فیڈریشن جو ہے بہت ساری پروونشل اتھارٹیز یا بہت ساری ڈسٹرکٹ پر مبنی ہوتا ہے، سو ایک جو فیڈریشن کا کانسیپٹ ہے وہ کتنا خوبصورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لے ڈاؤن کیا اور اس کو پھر امپلیمنٹ کروایا۔ اس کے ساتھ مسجد نبوی کی تعمیر کا بھی آغاز ہو چکا ہے، اور تو اب دو چیزیں اسٹیبلش ہو رہی ہیں، ایک مسلمانوں کا بزنس سینٹر جو بالکل متصل ہے مسجد نبوی کے ساتھ، اور ایک مسلمانوں کا یہ کمیونٹی سینٹر۔ ہمارے ہاں آج مساجد جو ہیں وہ صرف عبادت اور نوافل کی جگہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو کمیونٹی سینٹر کا کانسیپٹ دیا ہے، میں چاہوں گی اس کے بارے میں بات کریں کہ مسلمانوں کے تمام مسائل وہاں ڈسکس ہوتے ہیں، وہاں نشستیں ہوتی ہیں، وہاں ایک دوسرے کے ساتھ اگر جنگ کے بارے میں کوئی بات کرنی ہے، صلح کے بارے میں کسی مسئلے، وہ ڈسکشن ہے، وہاں پہ اصحاب صفا کا ایک پورا ایریا بنایا جاتا ہے، ایکسچینج آف نالج جو ہے اس کا ایک پورا سیٹ اپ کیا جاتا ہے۔ سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مسجد کا جو کانسیپٹ ہے اس کے اوپر بھی بہت ضروری ہے کہ آج ہم دیکھیں کہ ہماری مساجد اس کے ساتھ متصل ہیں، اس کانسیپٹ کے ساتھ۔
جی یہ بہت اہم بات آپ نے کی کہ مسجد کا جو تصور ہے اس میں بڑی وسعت ہے. وہ صرف چند ریچولز کا نام نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاہدات وہاں پر بیٹھ کر کیے ہیں. وہاں پر آپ نے جو نان مسلم ڈیلیگیشنز ہیں، وفود ہیں، انہیں ریسیو کیا ہے. اس کے علاوہ آپ نے یہ برداشت بھی قائم کر کے دکھائی کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے جسے مسجد کی حرمت کا اور اس کا اندازہ نہیں ہے تو اس کو بتانا کیسے ہے؟ کیا سختی سے بتانا ہے؟ واقعہ آپ ذکر کریں نا کہ ایک شخص آتا ہے اور وہ نجاست کر دیتا ہے وہاں پہ، اور یہ مجموعی طور پر چونکہ ہم بات کریں، وہ آتا ہے اور وہاں نجاست کر رہا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر صحابہ کرام کا ریئیکشن کیا ہونا تھا؟ تو وہ تو اس کی طرف لپک گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ اجازت دی کہ وہ جو اب فیل کر رہا ہے اس سے تو وہ فارغ ہو. اس کے بعد اسے بتایا، سمجھایا کہ یہ پاکیزہ جگہ ہے اور اس پاکیزہ جگہ میں یہ کام نہیں کرتے، ویسے بھی جہاں لوگ بیٹھے ہوں اور باقی وہ نہیں کرنا چاہیے. اور پھر کیا کیا؟ اسے کوئی سزا تو نہیں دی، وہ تو نہ سمجھ تھا، اسے تو یہ بات معلوم نہیں تھا، بلکہ پھر صحابہ کرام کو کہا کہ اس سے مٹی وہاں سے اٹھا کر اور اس کو پاک کر لیا جائے. تو برداشت کا یہ حال. بچوں کی آج ہماری مساجد میں اکثر ہوتا ہے کہ بچے بھاگتے دوڑتے ہیں، بچوں کو لے کر نہ آئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر تعلیمات اور ہر ایک محفل میں خواتین بھی شامل ہیں، مرد بھی شامل ہیں، بچے بھی شامل ہیں. ہاں دیکھیے یہ اہم بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اسے ایک کمیونٹی سینٹر کا جیسے آپ نے لیا کہ فیسٹیوٹی بھی وہیں ہو رہی ہے، باقی سارے معاملات بھی وہیں ہو رہے ہیں. البتہ یہ ہے کہ اس کو اگر ہم تھوڑا سا دیکھیں کہ پاکستان سے ذرا ہم باہر نکلیں، جو وہ ایسے ممالک جہاں مسلمان بڑی تعداد میں تو موجود ہیں لیکن اکثریت میں نہیں ہے، تو وہاں جو اسلامک سینٹرز بنے اس میں یہ ساری ایکٹیویٹی ہو رہی ہوتی ہے نا. وہ عید بھی وہیں منا رہے ہوتے ہیں، باقی چیزیں منا رہے ہوتے ہیں. ہم نے اپنے اس جنوبی ایشیا میں کچھ تصور کو بہت محدود کر لیا ہے اور اس کو وسعت، احتیاط کے ساتھ وسعت دینے کی ضرورت ہے. ہمارا جو مندر کا کانسیپٹ تھا کہ آپ نے صرف اس وقت جانا ہے جب آپ نے بھگوان کو پرساد پیش کرنا ہے یا اس کی پرستش یا پوجا کرنی ہے، اور اس کے بعد وہاں پر آپ نے دوبارہ نہیں جانا ہے اور پھر آپ نے الٹے قدموں وہاں سے واپس آ جانا ہے. اور مسجد کا ایک کانسیپٹ کہ ایک ایسے ہی سوسائٹی، وہاں پہ آپ مشورے بھی کر رہے ہیں، صدقہ و خیرات کا سلسلہ بھی چل رہا ہے، علم اور آگہی اور شعور کا سلسلہ بھی چل رہا ہے، وہ ایک اور تھا. اور یہ مندر کا کانسیپٹ جو کہ اس انڈو پاک اس ریجن کا ہے، یہ کچھ اور تھا. لیکن انفارچونیٹلی ہمیں یہ یہاں پر کانسیپٹ جو ہے وہ دکھائی نہیں دیتا جو مسجد کا. جی یہ بہت اہم بات کی فرا آپ نے کہ ہمارے ہاں جو اسلام کی کلٹ ہے یا اسلام کا جو انداز ہے، وہ اس میں یہ یہاں کی جو ٹریڈیشنز ہیں نا، اس کا بہت زیادہ اثر ہمیں نظر آتا ہے، جس کو ہم نے ملا جلا کے دین کے ساتھ شامل کر لیا ہے. اس میں سے ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ آج بھی آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ کے گھر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں وہ جاتے ہیں نا، لوگ سبھی لوگ جاتے ہیں. جیسے یعنی خواتین کے لیے مسجد نبی میں الگ جگہ مختص ہے لیکن مسجد کے احاطے کے اندر ہے. اسی طرح سے حرم کے اندر تو اب طواف کرتے ہوئے سب لوگ کر رہے ہیں. اور پھر ایک یہ بھی ہے کہ یہ بھی ایک اہم بات ہے مسجد کے ساتھ، جس کو مسجد نبی کے کانٹیکس میں ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد تھی نا. اس میں یہ تو نہیں تھا کہ یہ اس کا رنگ کیا ہے، یہ نماز کس طرح سے ادا کر رہا ہے. حرم کی مثال میں نے دی تو حرم میں آپ دیکھیں کچھ لوگ نماز ہاتھ کھول کر پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ رفع یدین کر رہے ہیں، کچھ لوگ اوپر ہاتھ باندھ رہے ہیں، کچھ جو ہے وہ پیٹ پر ہاتھ باندھ رہے ہیں، لیکن کوئی کسی پر اعتراض نہیں کرتا. یہ سبق بھی تو ہمیں لینے کی ضرورت ہے نا کہ اگر کوئی بھی مسلمان جو اللہ پر جو ہے نا یقین رکھتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آخری نبی ہونے پر یقین رکھتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ قرآن کو اللہ کی آخری کتاب مانتا ہے، تو وہ جس طریقے سے بھی وہ ساری طریقے جو ہے نا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت طریقے ہوتے ہیں. تو ایک دوسرے کا احترام بھی تو ہمیں نظر نہیں آ رہا. اور وہ جو مسجد کا انسٹیٹیوشن تھا جس میں آپ نے بہت اہم ذکر کیا کہ اصحاب صفہ کا چبوترا تھا، آج بھی وہ جگہ وہ یعنی آئیڈینٹیفائی کی جا سکتی ہے. تو وہاں لوگ تحصیل علم کے لیے، یعنی وہ جو پہلی یونیورسٹی کا تصور ہے، پھر اس کے اندر طریقہ تعلیم کیا تھا، اور جو بورڈنگ کا تصور کہ وہ وہیں رہائش پذیر بھی تھے، ان کے لیے یعنی کھانے کا انتظام، ان کی ضرورتوں کا انتظام، یہ سارا ایک ماڈل جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو پھر خطبے بھی وہاں پر
عطا فرما رہے ہیں، اس میں جو طریقہ تعلیم ہے وہ بھی تو رہنمائی کرتا ہے، اس کو ہم کیوں نہیں اڈاپٹ کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بہت گھنٹوں پر محیط خطبات ارشاد نہیں فرمائے ہیں. آپ کے جو خطبات ہیں وہ اختصار ہے، اس کے اندر جامعیت ہے، اور ایک جو آپ کا انداز ہے جو آج ماڈرن ایجوکیشنل سائیکالوجسٹ جو یہ بات کر رہے ہیں کہ جس بات کو زور دینا ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی مسجد نبی کے اندر وہ ایک بات کو 3 بار ارشاد فرما رہے ہیں اس کو ضرورت دینے کے لیے. پھر وہ جو انڈیجنس انوائرمنٹ ہے نا، اس سے مثالوں کو لا کر سمجھایا جاتا ہے، جس سے لوگ آگاہ ہیں، بجائے اس کے کہ کہیں دور کی کوڑی لائے جائے جیسے آج کل ہمارے تعلیمی نظام میں ہوتا ہے. اسی طرح سے جو وار اسٹریٹجیز ہیں وہ بھی تو وہیں پر بن رہی ہیں، اور قضا وہاں پر ہو رہی ہے، یعنی جو جسٹس ہے وہ بھی وہیں سے. خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، منبر پر تشریف فرما ہے، اور امام حسن جو ہے وہ تشریف لا رہے ہیں تو اتر کے ان کو جو ہے وہ اٹھاتے ہیں اور وہ کرتے ہیں. ہمارے یہاں کہتے ہیں بچے عبادت میں خلل پڑ رہا ہے، یہ جو ہے یہ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، بچوں کو آپ نکال دیں یہاں سے. بچوں کو ساری زندگی پتہ ہی نہیں چلتا کہ مسجد میں پھر جانا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے، سلیقہ کیسا ہے. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ جی یقیناً بچوں کی تربیت تو یہ کہ ان کو آپ یہ نہیں ہے کہ جب وہ بالغ ہوں گے تب تو فرض ہو جائے گی، پہلے انہیں پتا ہوگا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، اس انوائرمنٹ کا ماحول کیا ہے. اور ایک اہم بات یہ کہ ہمارے ہاں اس معاشرے میں اب تو یہ ہے کہ خواتین کے لیے بھی جگہ نہیں ہوتی نا نماز پڑھنے کی، الا ماشاءاللہ کچھ مساجد ہیں جن میں ہے جگہ. اچھا جہاں جگہ ہیں، اب چونکہ خواتین گرومڈ نہیں ہوئی ہوتی باجماعت نماز کیسے پڑھنی ہے، تو وہ جماعت ہو رہی ہوتی. مثال کے طور پر یہاں اسلام آباد میں ایک بڑی مسجد ہے فیصل مسجد، اس کے اندر خواتین کی ایک جگہ موجود ہے، لیکن وہاں آپ جو خواتین جاتی ہیں وہ یہ بتا کہ لوگوں کو چونکہ گروم نہیں ہوئے مسجد کا احترام کیا، صف کیسے بنانی ہے، جماعت کے ساتھ کیسے پڑھنا ہے، وہ کیوں ہے کہ ہم نے راستہ بند کر دیا نا. یعنی باقی سوسائٹی کے اندر جتنے انسٹیٹیوشنز ہیں وہاں جانے پہ کوئی منائی نہیں ہے، یعنی بزنس میں جانا ہے، ایجوکیشن انسٹیٹیوشن میں جانا ہے، دفاتر میں جانا ہے، اور فیسٹیوٹی میں جانا ہے، تو اس میں تو کوئی نہیں. لیکن اللہ کے گھر کے لیے راستے بند کریں گے تو اس سے جو ہے نا پھر وہ صورتحال پیدا ہوگی جو اس وقت ہمارے معاشرے میں نظر آ رہی ہے. ہم یہاں پر اس کو گفتگو کو کل تک کے لیے چھوڑتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بارے میں ہم بات چیت کر رہے ہیں اس دفعہ رمضان المبارک میں. بریک پہ جانے سے پہلے کمل میرے ساتھ موجود ہیں، ہم درود و سلام کے سلسلے کے ساتھ بریک کی طرف چلیں گے. بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف دجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. شہر طیبہ شہر طیبہ تیرے بازار مہکتے ہوں گے، تیری گلیوں سے جو سرکار گزرتے ہوں گے، تیری گلیوں سے جو سرکار گزرتے ہوں گے. شہر طیبہ ہوتا ہوگا جو کبھی ان کا گزر گلشن سے، ہوتا ہوگا جو کبھی ان کا گزر گلشن سے، ان کو چھو لے
سب پھول مچلتے ہوں گے شہر طیبہ، اور جا کے جبریل نے پھر نظر اتاری ہوگی، جا کے جبریل نے پھر نظر اتاری ہوگی، ان کے کاندھوں پہ جو حسنین چہکتے ہوں گے، ان کے کاندھوں پہ جو حسنین